बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई की जहां विकटें गिरने का सिलसिला जारी है, वहीं 9 मई जैसा एक और वाकया करने के लिए उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। कराची में पुलिस के साथ झड़प भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और दूसरी तरफ लोगों के हाथों भी पीटीआई वालों को फेंटी पड़ने का सिलसिला जारी है। वो सिलसिला कब रुकेगा उसका तायुन पीटीआई वालों का अपना रवैया करेगा कि वो रुकना भी है या नहीं रुकना, और राहत फतेह अली और जज की बीवी में क्या ताल्लुक बनता है, ये कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि सियासी मुहिम चल रही है। इलेक्शन कैंपेन जो है भरपूर तरीके से जारी है। दोनों दोनों क्या सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। और हम इस गहमा गहमी में जब हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जिक्र करते हैं, हम तो दूसरी बहुत सारी जमातों को भूल जाते हैं। कई जमातें हैं जो बड़ा एक्टिवली काम कर रही हैं, ग्राउंड पर हैं, लोगों से मिल रही हैं, अपने जलसे कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जिसमें मैं बार बार जिक्र करता हूं जमात इस्लामी और टीएलपी और दीगर जमातें शामिल हैं। एमक्यूएम वहां पर कराची में खासा काम कर रही है और मुझे लगता है कि उनका एक अच्छा कम बैक होगा, एक अच्छा नंबर जो है कैंडिडेट्स का उनका फतह हासिल कर सकता है इलेक्शन में। लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी अपनी भरपूर कैंपेन चला रही हैं, जहां वो लोगों को बता रही हैं कि वोट कितना अहम है मुस्तकबिल के हवाले से। वहीं वो नून लीग के वोटर्स को और नवाज शरीफ के वोटर्स को याद दिला रही हैं कि 8 फरवरी को उन्होंने घर नहीं बैठना, बल्कि उन्होंने वोट डालने के लिए निकलना है। इलेक्शन उसमें अपने पोलिंग स्टेशंस पर जाना है और अपनी पार्टी यानी उनके मुताबिक नून लीग का इंतखाब करना है। और हर पार्टी का जाहिर है यही ख्वाहिश है और यही पैगाम है अपने अपने लोगों के लिए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी गरज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चौथी मरतबा तो मैं वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। अच्छा, इस सिलसिले में एक बड़ा मजेदार सा उनका डायलॉग चला जो उन्होंने मुनाजरे की या डिबेट की ऑफर दी नवाज शरीफ साहब को, कि नवाज शरीफ साहब, चूंकि उनका उनका कहना यह है बिलावल साहब का कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हूं और नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं। जैसे दुनिया भर में होता है, खुसूसन अमेरिका का वो रेफरेंस दे रहे हैं। तो उस पे शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया था कि वो आएंगे, सिंध का मुआयना करेंगे, वहां चीजें देखेंगे, फिर करेंगे। उस पर बिलावल भुट्टो साहब का दोबारा जवाब आया कि आप, मुझे कबूल है, आप जहां भी मुआयना करना चाहें। उन्होंने गंबट का रेफरेंस दिया कि वहां के हॉस्पिटल देख लें और उनका मुकाबला पंजाब के किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल से कर लें। और इसी तरह वो एनआईसीवीडी का हवाला देते हैं कि कराची में आ जाएं, एनआईसीवीडी के सामने उसका मुआयना करें और फिर वहां पर आकर मेरे साथ डिबेट कर लें। अच्छा, एक वैसे हेल्दी ट्रेंड हो सकता था अगर ये इलेक्शन से पहले, मतलब अभी कुछ अर्सा पहले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बैठ कर प्लान करते, तो मुमकिन तौर पे लोगों को भी एक बेहतर डिबेट देखने को मिलती जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन सामने आता। और डेफिनेटली उसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस किस्म की डिबेट में अगर शामिल होंगे तो उन्हें ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और यकीनन वो अपने मंशूर के हवाले से होगी, प्रीवियस कारकर्दगी की हवाले से होगी। और ये बहुत मुस्बत हो सकता था अगर ये दोनों पार्टियां बैठें तो दोनों अपने अपने कारनामे जो उन्होंने अंजाम दिए हैं, वो खिदमात जो उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए की हैं, उनको सामने लेकर आए, बताएं लोगों को। बड़ी अच्छी बात है। और अपने फ्यूचर के प्लान्स बताएं और उसमें डूएबल्स बताएं कि ये सब कुछ होगा कैसे। आपको पता है कि जब नून लीग की कल लॉन्च थी मंशूर की, वहां पर बहुत सी बातें हुई, हमने आपके साथ शेयर भी की, जिसमें से एक बात मैं आपके साथ नहीं शेयर की थी मैंने शायद, उसके हवाले से, फंड्स के हवाले से, कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, इकोनॉमी के हवाले से। जब मियाँ साहब बात करते हैं कि उनकी प्रायोरिटी इकोनॉमी है, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, जिसपे मियाँ साहब ने अल्लाह की तरफ मतलब इशारा किया, ऊपर की तरफ इशारा किया कि अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाएगी, कोई गैबी मदद आ जाएगी। गैबी मदद की उम्मीद रखना और उसके लिए दुआ करना यकीनन बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो हुकूमत बनाने के प्रोसेस में हो और जब उन्हें एक अच्छा लंबा टाइम मिला हो, मतलब 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुए और हमें पता था कि हमने इलेक्शन में जाना है, एक ना एक दिन इलेक्शन में जाना है। और 21 अक्टूबर से जब से नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए हैं, उसके बाद भी तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयारी करनी है अपनी। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मुझे तो यही गिला है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त प्लान्स बताए हैं, अपने बहुत अच्छे प्लान्स हैं, 10 पॉइंट्स जो दिए हैं। लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से, इस हवाले से कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो ये हो रही है जो बैकएंड पे, जो एक्चुअल में हो रही है,
وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکس جو بیس ہے اس کو بڑھایا جائے اور لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری ٹیکس بیس بڑھ نہیں پاتی ہے تو ہم موجودہ جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی پر برڈن بڑھاتے رہتے ہیں, انہی پر زیادہ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی اسی طرح سے ہوئے جا رہا ہے ہمارے ملک میں. اور دوسرے ہے پرائیویٹائزیشن, جس میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, وہاں سے ظاہر ہے پھر لوگ فارغ بھی ہوں گے. اور نواز شریف صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے اب اپنے نئے منشور میں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. اچھا یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک سٹیک ہولڈر ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے اور انہیں تو لازمی حکومت ملنی چاہیے تھی, وہ پی ٹی آئی ہماری. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ آج اتوار کے روز انہوں نے پلان کیا تھا کہ بھرپور قسم کی مہم چلائیں گے, تو وہ کہاں گئی؟ بظاہر تو وہ ناکام ہو گئی ہے. وہ جو تھا نا کہ ہر آدمی نکلے گا, ہر شخص نکلے اور ہر شخص سڑکوں پہ ہو اور ہر امیدوار, ورنہ ہم ٹکٹ بدل دیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے اب کل صبح انہیں میجورٹی ٹکٹس جو ہیں وہ بدل دینا چاہیے. مثلا قومی اسمبلی کے اگر ان کے 200 پلس میں کینڈیڈیٹس ہیں تو کوئی 150 پلس میں تو وہ بدل دینے چاہیے انہیں, کیونکہ کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ انہیں مجبوریاں بھی ہیں جس طرح سے بھی وہ کہا جا سکتا ہے. تو وہ باقی تو انہیں بدل دینے چاہیے کیونکہ وہ لوگ نہیں نکل سکے ہیں, نہ ان کے ساتھ کراؤڈ تھا. مطلب ایک ہوتا نا سڑکوں پہ لوگ نکل آتے, ڈھیروں ڈھیر لگ جاتا, پتہ چلتا کہ لوگ تو بہت آ گئے. اچھا پولیس نے روکنا, جو انتظامیہ پر اور پولیس پر الزام لگانا وہ اپنی جگہ تھا, وہ بھی ممکن تھا, لیکن کم از کم کراؤڈ تو نکلا ہوا نظر آتا. تو وہ کراؤڈ آج نظر نہیں آیا ہے. اچھا بلاول بھٹو نے پنڈی میں جلسہ کیا, اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ چھوٹا ہے, وہاں پہ رش کم تھا. اس سے پہلے نون لیگ وہاں کر چکی تھی جلسہ, لیکن انہوں نے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو کراؤڈ نظر نہیں آیا. آج کسی بھی شہر میں کوئی بڑا واقعہ ایسا نہیں ہوا. ہاں واقعہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے 9 مئی کے حوالے سے, 9 مئی کا واقعہ ریپیٹ کرنے کے لیے یا اس طرح کی ہنگامہ آرائی کرنے یا اس طرح کا انتشار پھیلانے کی جو ان کی پلاننگ ہے, ان کی کوشش ہے, اس کا ایک عملی مظاہرہ آج نظر آیا. کراچی میں انہوں نے پولیس وین پر حملہ کیا, ایس ایچ او زخمی ہو گیا, پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک اگین ایک نیگیٹو چیز جائے گی پی ٹی آئی کے خلاف. اچھا اس میں مزید لوگ, ظاہر وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہے جس میں لوگ مار رہے ہیں, وہ مزید لوگوں کے خلاف کیس بنیں گے, مزید لوگ اندر جائیں گے, مزید رونا دھونا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی جو یہ کوشش تھی ایک بڑا ہنگامہ کر دیا جائے, وہ تو ناکام ہو گیا, لیکن اس سے ان کے عزائم نظر آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے اسی قسم کی چیز ہے. تو میرا خیال ہے وہ پبلک سپورٹ والا تو جلسے جلوس کے لیے تو کم از کم نہیں نظر آ رہا, احتجاج کے لیے تو نہیں نظر آ رہا. ہاں ووٹ ڈالنے کے لیے میں بھی ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ان کی سپورٹ ہے, اور اگر وہ انہیں پراپر کمیونیکیشن کی جائے, ان تک میسج پہنچایا جائے تو ممکن ہے ان کا ووٹر نکل آئے, اچھی سپورٹ ان کے پاس ہے لوگوں کی. اگر وہ سب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے امیدوار جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہ امیدوار ہیں جن کو ووٹ ڈالنا ہے, تو پھر ٹھیک ہے وہ ایک اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں. ادروائز بس سمجھیں کہ وہ فارغ ہے, اور ان کے لوگوں کو نہ صرف انتظامیہ کی طرف سے مسئلہ آئے گا, وہ جو ہے دوسری طرف سے لوگوں کی طرف سے بھی کوٹ پڑنے کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر جب پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے لگائے تو انہیں وہاں کوٹ پڑی باقاعدہ. اچھا اب اگین میں اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا, لیکن جب آپ اس طرح کی حرکت کریں گے اور بار بار کرتے رہیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا. اچھا اور یہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ آپ اسی طرح لوگوں سے بدتمیزی کریں, اسی طرح لوگوں سے لڑائی جھگڑے کریں, وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے. الٹیمیٹلی تو وہ 9 مئی جیسا واقعہ چاہتے تھے نا, وہ ہو گیا. اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ تمیز میں نہ آئیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس پر حمزہ شہباز پر جب جوتا پھینکا گیا, آج وہ واقعہ بھی ہو گیا کہ حمزہ شہباز پہ جوتا پھینکا گیا, تو پھر جوتا پھینکنے والے کی جو ٹھکائی ہوئی ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی. اچھا اگین میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا, بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان لوگوں کو بھی جو اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ حمزہ شہباز کے جلسے میں جا کے حمزہ شہباز پر جوتا پھینکنے کی بجائے آج آپ کا اپنا دن تھا, آپ باہر نکلیں, اپنے جلوس نکالیں, نظر آئیں, پروٹیسٹ کریں, وہ الیکشن کیمپین کریں, وہاں نظر آئیں آپ. یہ ٹائم ہے, الیکشن سر پر ہے, تو الیکشن کی کیمپین کریں, بجائے آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کے, دوسری پارٹیوں کے جلسے میں جا کر ان پہ جوتے پھینکیں. اشتعال دلانے کا پھر یہ نتیجہ نکلے گا. اچھا اس طرح کے کچھ واقعات کے بعد پھر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں اس طرح کی حرکت کریں گے, اور یہ مجبوراً اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے کم از کم جب سے ان کی حکومت, بلکہ اب تو زیادہ ہو گیا نا,
تقریباً 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں، پونے 2 سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو مسلسل اس حرکت کے ساتھ چلتے جا رہے تھے کہ لوگوں سے بدتمیزی کریں، لوگوں کو گالیاں اور احتجاج کا یہ غیر مہذب طریقہ اپنائیں، تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اچھا اس وقت چونکہ انہیں حکومت کی سپورٹ حاصل تھی، تازہ تازہ تھے، وہ لاڈلے تھے، وہ انٹچیبل کنسیڈر ہوتے تھے، تو انہیں لگتا تھا کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ تو اب جو پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہے، آپ پولیٹیکل کیمپین چلائیں۔ اچھا اس میں ہرڈلز ہیں، نو ڈاؤٹ ہرڈلز ہیں، پولیس نے جلسہ نہیں کرنے دینا، روک لینا ہے۔ او بھائی وہ احتجاج نظر تو آئے، آپ احتجاج ریکارڈ تو کرائیں۔ یہ لوگوں کے جلسوں میں جا کے جوتے پھینکنے سے احتجاج نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے لوگ سڑکوں پہ نظر آنے چاہیے، آپ کے اپنے لوگ میدانوں میں، گراؤنڈز میں، پارکس میں، جہاں بھی آپ کیمپین کرتے ہیں، کوئی جلسہ یا گیدرنگ پلان کرتے ہیں، ہاں اس میں دفعہ 144 بھی لگی ہے، سارے مسائل سارے رہیں گے۔ اور اچھا یہ انوکھے نہیں ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز یہ ساری چیزیں فیس کر چکی ہیں۔ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں، ہمیں آج بھی وہی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے یہی۔ تو اسی کو فیس کرتے ہوئے سیاسی طریقے سے، بدماشی طریقے سے نہیں، سیاسی طریقے سے اگر آپ بغاوت کا سوچ رہے ہیں 9 مئی جیسی، تو پھر وہ تو نہیں ہونے لگا، اس کو تو بھول جائے، وہ جو کچھ ہونا تھا 9 مئی کو ہو گیا، اب دوبارہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اب الیکشن کیمپین کریں، اپنا پلان دیں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ لوگ اس کے لیے آپ کو ووٹ دیں، اس کے لیے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، یہ ساری کیمپین کریں۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ اچھا اور کچھ پارٹیز لیٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے مجھے لگتا ہے، تو اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں اور 8 فروری کے الیکشن کی تیاری کریں۔ اور اس دوران میں ایک واقعہ جو راحت فتح علی کا ہوا ہے، وہ مجھے جج کی بیوی یاد آتی ہے۔ جج کی بیوی کچھ عرصہ پہلے جو واقعہ ہوا، انہوں نے اپنی ایک ملازمہ پہ تشدد کیا اور وہ بہت شور مچا چکے، اتنا اب وہ عام ہو چکا ہے، اتنا زیادہ اس پہ ہو چکا ہے، اس پہ زیادہ ڈیٹیل کی تو ضرورت نہیں، لیکن اس کا بھی ایک منفی پہلو یہ تھا کہ طاقتور لوگ بچ جاتے ہیں، ان کو سزائیں ہونے سے اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا نا، اس حوالے سے وہ یہ چیز حوصلہ دیتی ہے دیگر لوگوں کو بھی۔ ہمارے معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس خاصا کامن سا ہے۔ اچھا وہ اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے ملازموں پہ تشدد کرنا، تو یہی کام انہوں نے کیا، راحت فتح علی صاحب نے کیا۔ اچھا وہ جس بھی وہ حالت میں تھے، وہ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں ان کی بوتل گم ہو گئی تھی اور وہ اس پہ پریشان تھے کہ میری بوتل کہاں رکھی ہے، اور وہ دوسری والی بوتل کے ساتھ رکھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اس کے بعد ان کی اچھا اور انہوں نے ایک سے زیادہ ملازموں کو پھینٹی لگائی ہے، اس وقت ایک سے زیادہ لوگوں کو پھینٹی لگائی ہے۔ بعد میں وہ جس کو پھینٹی لگنے والے ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کی ویڈیو آئی ہے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے شاگرد ہیں، اور استاد شاگرد میں یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ ان کے ابا جی ہیں، اور ابا جی سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ابا جی نے کہا جی یہ تو ہمارے لیے تبرک ہے، یہ جو مار ہے یہ ہمارے لیے تبرک ہے۔ آپ سوچ دیکھیں کہ تشدد جو ہے، مار جو نظر آ رہی ہے اس ویڈیو پہ، جوتے مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، منہ پہ جوتا مار، سر پہ اور کمر پہ اور ساری چیزیں، سب نے وہ ویڈیو یہ ہمارے سامنے ہے نا، لیکن اس مار کھانے والے کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تبرک ہے۔ اچھا اب یہ کس پریشر میں ہے، وہ فائنینشیل ہے، مورل، مطلب وہ ہوتا ہے نا رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور لوگوں کو شامل کر لینا، اور غریب بندے کا کیا بندہ اس کو کہے اب۔ اچھا دوسری طرف وہ کہہ رہے کہ جی وہ تو دم والا پانی تھا، حضور وہ دم والا پانی سب کو سمجھ آ گیا کہ کون سا دم ہوا تھا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے نظر آنے والے لوگ ہیں، راحت فتح علی خان مطلب آرٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، آواز کے حوالے سے دیکھا جائے، سر اور سنگیت کے حوالے سے دیکھا جائے، موسیقی کے حوالے سے دیکھا جائے، ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کا پرسنل کیریکٹر جو ہمارے سامنے آیا ہے، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی، مطلب میں اس پہ کیا کہوں۔ میرا تو سمپلی یہ دل کرتا ہے کہ میں تو دوستوں کو، لوگوں کو کہوں کہ یار راحت فتح علی خان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس بہت سارے سنگرز ہیں، راحت فتح علی بہت بڑا سنگر ہے، بہت بڑا فنکار ہے، میں اس کی اس بات پہ 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اس کا جو رویہ رہا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے آ کر اس کی جسٹیفیکیشن بتائی ہے، وہ بہت ہی گھٹیا ہے۔ یا تو وہ سمپل آ کے معافی مانگتے نا تو چلے پھر بھی بات سمجھ آتی تھی، اس کی جو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے وہ وہی سوچ ہے کہ غریب کو دبانا، اس کو مارنا، انہیں غلام سمجھنا۔ وہ بھائی غلامی ختم ہو چکی ہے، ملازمت جو ہے وہ غلامی نہیں ہے، اس کو آپ اس کے ڈیو رائٹس دیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں تبھی ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو کنڈیم کریں
اور ظاہر ہے یہ طاقتور لوگ کر رہے ہیں نا، مطلب طاقتور لوگ مین وہ تمام لوگ جو انفلوئنشل ہیں اس حوالے سے کہ جن کے پاس پیسے ہیں اور جنہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، تو ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی اس حوالے سے اگر مزید قانون سازی کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی چاہیے جب نئی حکومت آئے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس حوالے سے سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہم نے ایک مہذب معاشرے میں ڈھلنا ہے، تو یہ وہ قبائلی سوچ اور وہ غلامی والی سوچ یہ ختم ہونی، یہ ہے غلامی والی، وہ خان صاحب تو اور چکر میں پڑے رہے نا، اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور آنے والی پارلیمنٹ جو ہے اس حوالے سے یقیناً کام کریں گی، اور ہم نے وہ پارلیمنٹ چننی ہے، تو میں نے اور آپ نے 8 فروری کو اگر الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے اور اپنی پسند کی پارٹی کو پارلیمنٹ پہ لے کر آتے۔ ذرا ہمارے تو ووٹ ہی ڈلنے نا، اس کے بعد جو پارلیمنٹ بنے گی، جو حکومت بنے گی، مجھے امید ہے کہ وہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے کام کرے گی۔ شکریہ۔